अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे थे नून साकिन और तनवीन की अहकामात और हमने इसमें से 3 कायदे या 3 अहकामात कर लिए थे। इजहार, इसका मतलब है ज़ाहिर करके पढ़ना। इदगाम, इसका मतलब है कि एक हर्फ का दूसरे हर्फ में मुदगम हो जाना, मिल जाना, दाखिल हो जाना। और इक़लाब, इसका मतलब है कि एक हर्फ को दूसरे हर्फ से चेंज कर देना, जिसमें हम नून साकिन को मीम से बदल देते हैं। और आज हम आखिरी कायदा पढ़ेंगे नून साकिन और तनवीन का, जो कि इख्फा का कायदा है। इख्फा, जैसे कि उर्दू में भी हम खुफिया का लफ्ज़ बोलते हैं या मख्फी बोलते हैं, जिसका मतलब क्या होता है? छुपा देना, किसी चीज़ को हाइड कर देना। ठीक है, तो इख्फा में बेसिकली यही होता है कि जो नून साकिन और तनवीन है उसकी आवाज़ को छुपा दिया जाता है, उसकी आवाज़ को छुपा के गुन्ना के साथ पढ़ा जाता है। ठीक है, यानी इख्फा में क्या होगा कि नून साकिन या तनवीन की जो आवाज़ है उसको छुपा दिया जाएगा, नून को हम छुपा के पढ़ेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नून साकिना या तनवीन को नून तनवीन को इजहार और इदगाम के दरमियान पढ़ना, बग़ैर शद के पढ़ना और 2 हरकत गुन्ना के साथ पढ़ना। यानी इसमें ये 3 चीज़ें हैं। नून साकिन या तनवीन को इजहार और इदगाम के दरमियान बग़ैर शद के 2 हरकत गुन्ना के साथ पढ़ना। इजहार और इदगाम के दरमियान का मतलब क्या है कि ना तो हम नून को इतना ज़ाहिर करके पढ़ेंगे जैसे कि इजहार में पढ़ते हैं, और ना ही इदगाम की तरह वो बिल्कुल दूसरे हर्फ के अंदर मुदगम हो जाएगा या दाखिल हो जाएगा, बल्कि इसमें हम नून के मखरज को छुपा देंगे, लेकिन उसका जो गुन्ना है वो हमें सुनाई देगा। ठीक है, और इसमें शद नहीं लगती जो कि इदगाम में लगती है। इसमें शद नहीं होती और इसमें 2 हरकत के बराबर ही गुन्ना होता है, जैसे कि इक़लाब और इदगाम माल गुन्ना में भी 2 हरकत के बराबर गुन्ना होता है। मसलन मन काना, अब इसमें आप देखें नून की आवाज़ नहीं आई, ये था मन मन, लेकिन हम इसको क्या पढ़ेंगे? मन काना। मीम के बाद हम काफ के मखरज पे जाएंगे और बीच में हम 2 काउंट्स गुन्ना करेंगे, यानी नून को हमने छुपा के पढ़ा। ठीक है, इसी तरह कुंतुम कुंतुम। ठीक है, तो हमने कुंतुम नहीं पढ़ा, इजहार नहीं किया, ना ही हमने बिल्कुल इसको गायब कर दिया कि ये दूसरे लेटर में दाखिल हो जाए, बल्कि हमने क्या किया? कुंतुम। ठीक है, इसको इजहार और इदगाम के दरमियान में पढ़ा। इख्फा जो है इसको इख्फाई हकीकी भी कहा जाता है, और ये इसलिए कहा जाता है ताकि इसको इख्फाई शफ़ी से, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, उससे अलग किया जा सके। इख्फाई शफ़ी जो है वो बेसिकली मीम का इख्फा होता है, उसमें हम मीम की आवाज़ को छुपा के पढ़ते हैं, तो उससे फ़र्क करने के लिए इसको क्या कहा जाता है? इख्फाई हकीकी, क्योंकि इसमें हम वाक़ईतन नून को बिल्कुल छुपा देते हैं। अब हम देखते हैं कि इख्फा के हरूफ कौन से हैं। इख्फा के हरूफ वो सारे हैं जो कि हम जो हरूफ पढ़ चुके हैं उनको निकाल के बाकी बचते हैं, वो सारे हरूफ इख्फा के हैं। यानी हमने अभी तक जो 3 कायदे पढ़े हैं, इजहार, इक़लाब और इदगाम के कायदे, उनके जितने भी हरूफ हैं अगर हम उनको निकाल देंगे तो बाकी तमाम हरूफ पर इख्फा किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने इजहार के 6 लेटर्स पढ़े थे, हरूफ हल्की, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन, खा, इनको हम निकाल देंगे। इक़लाब का जो हर्फ है बा, उसको भी निकाल देंगे, और इदगाम के जो 6 हरूफ हैं, यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इनको भी निकाल कर बाकी जो 15 हरूफ बचते हैं वो इख्फा के हरूफ हैं। ठीक है, तो 15 लेटर्स हैं जिन पर इख्फा किया जाता है। टोटल हरूफ तहज्जी हैं या हरूफ हिजा जो हैं वो 29 हैं, क्योंकि तजवीद में हमज़ा को अलग और अलिफ को अलग लिया जाता है। ठीक है, तो टोटल हरूफ तहज्जी की जो तादाद है हरूफुल हिजा की वो 29 है, लेकिन अलिफ जो है उसको नून साकिना और नून तनवीन के अहकाम में शामिल नहीं किया जाता, इसलिए कि अलिफ जो है वो खुद भी साकिन होता है और उससे पहले कभी भी साकिन हर्फ नहीं आता, बल्कि क्या आती है? ज़बर आती है, जैसे बा, ता, सा। अब इसमें देखें अलिफ साकिन है और उससे पहले ज़बर है। वैसे भी साकिन से पहले साकिन यानी 2 साकिन इकट्ठे नहीं आते, और आते भी हैं तो उनको इकट्ठे पढ़ा नहीं जाता। ठीक है, तो नून साकिन और तनवीन के अहकामात में अलिफ को शामिल नहीं किया गया। तो 29 में से अगर हम अलिफ को भी निकाल दें तो बाकी 28 हरूफ बचते हैं। ठीक है, तो अब हमने 6 हरूफ इदगाम के, 6 हरूफ हल्की और 1 बा लेटर, तीनों को मिला के 13 हरूफ हैं जो कि हमने जिन पर इख्फा नहीं किया जाएगा। और अलिफ का भी मैंने आपको बताया कि वो भी नून साकिना के अहकामात में उसको शामिल नहीं किया गया।
تو یہ ہمارے پاس باقی 28 بچ گئے، اور 28 میں سے جب ہم نے یہ والے 13 نکالے تو یہ 15 حروف باقی بچتے ہیں جن پر اخفا کیا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں نے بھی ایکسرسائز کرنی ہے، ایک کاپی پر حروف الہجا جو ہیں وہ آپ نے لکھنے ہیں، اور اس میں سے وہ سارے حروف جو ہم نے باقی قاعدوں میں پڑھے ہیں ان کو ہم نے کراس کر دینا ہے، ان کو ہم نے نکال دینا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ اخفا کے حروف کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم حروف حلقی کو نکالتے ہیں، یعنی کہ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، اور پھر اقلاب کا لیٹر کون سا ہے؟ با۔ با کو بھی ہم نے کراس کر دیا، اور پھر ہم یرملون یعنی کہ ادغام کے جو لیٹرز ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، ان سب کو ہم نے جب نکال دیا تو باقی یہ جو 15 حروف بچ رہے ہیں، تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، صاد، بود، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ سارے جو ہیں یہ 15 لیٹرز بنتے ہیں جن پر اخفا کیا جائے گا۔ تو یہ ایکسرسائز آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اخفا میں جو ہم بات کر رہے ہیں کہ نون کو چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ کس طرح سے ہوگا۔ اخفا میں ہم نے نون کے مخرج پر نہیں جانا، ٹھیک ہے، بلکہ اخفا کا کیا طریقہ ہے جو ہمیں مختلف کتابوں میں ملتا ہے، یہ قاری ایمن سوید نے جس طرح سے اس کو بیان کیا ہے اس طرح سے میں نے یہاں پر اس کو لکھ دیا ہے کہ اخفا کرتے ہوئے جب ہم نے نون کو چھپانا ہے تو اس وقت منہ کی حالت یا جو منہ کی کیفیت ہے یا حیت ہے وہ کیسی ہوگی کہ جو نیکسٹ لیٹر ہے، جو نون ساکن اور تنوین کے بعد آنے والا لیٹر ہے، اگلا حرف اس کے مخرج کے قریب ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی ہماری زبان یا ہمارے ہونٹ جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہوں گے جیسے وہ بالکل اگلا حرف ادا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے نون کے مخرج پر نہیں جانا، نون کے مخرج پر زبان نہیں لگانی۔ مثلا کنتم میں نیکسٹ لیٹر تا ہے جو کہ اخفا کا لیٹر ہے، یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد تا آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، بیسیکلی کاف سے ہم نے نون کو سکپ کر کے تا کے مخرج پہ جانا ہے، اور منہ کو اس پوزیشن میں رکھنا ہے کہ ہم تا کو بالکل ادا کرنے لگے ہیں، اور آواز کو ناک میں لے جانا ہے 2 کاؤنٹس غنہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو تا کا مخرج کیا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں اس پکچر میں دونوں جو اوپر والے دانت ہیں ان کی جڑ سے زبان کی نوک لگتی ہے، تو تا اور پا اور دال تینوں ادا ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اخفا میں ہم نے تا کے مخرج کے قریب جانا ہے، ٹھیک ہے، ٹچ نہیں کرنا لیکن اس کے قریب ہم نے اس پوزیشن میں زبان کو رکھنا ہے، اور پھر ہم نے غنہ کرنا ہے کنتم، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہوگا کہ کچھ آواز جو ہے وہ منہ سے بھی باہر نکلے گی، لیکن مینلی کیا ہے کہ غنہ جو ہے وہ ناک کے ذریعے باہر آئے گا، 2 کاؤنٹس کے برابر غنہ ہوگا، اور پھر ہم تا کو ادا کریں گے کنتم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح انفسہم، اب اس میں ہم فا کے مخرج پہ، حمزہ کے بعد ہم فا کے مخرج پہ جا کر اس پوزیشن میں رہیں گے جیسے ہم نے فا ادا کرنے ہی والے ہیں، یعنی اوپر والے جو 2 دانت ہیں ان کو نیچے والے ہونٹ پہ کے قریب ہم لے کر آئیں گے، اور پھر ہم آواز کو ناک میں لے جائیں گے، انفسہم، انفسہم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں زبان کی نوک کا استعمال نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے نون کے مخرج پہ نہیں جانا، تو ہم نے نیکسٹ مخرج کے قریب رہنا ہے، اپنے منہ کو اس پوزیشن میں رکھنا ہے جیسے ہم نیکسٹ لیٹر کو ادا کرنے والے ہیں، اور پھر 2 حرکت کے برابر ہم نے غنہ کرنا ہے جو کہ ناک سے ہوتا ہے یا خیشوم سے ہوتا ہے۔ تو اخفا جو ہے وہ اگلے حرف کے مخرج کے قریب ہوگا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں قاف اور کاف کے اخفا کو، یعنی جب اگلا حرف جو ہے وہ قاف ہو یا کاف ہو تب اخفا کیسے کیا جائے گا۔ تو اس میں آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے، جو موٹے حروف ہیں ان پر جب اخفا کیا جاتا ہے تو وہ اخفا بھی موٹا ہوتا ہے، مثلا قاف جو ہے وہ موٹا لیٹر ہے تو اس کا جو اخفا ہے وہ بھی موٹا ہوگا، یعنی ہم نے اخفا کرتے ہوئے ہی زبان کی جو جڑ ہے اس کو اوپر تالو کی طرف اٹھا لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اخفا یہاں پر موٹا ہوگا، اور قاف کا مخرج یعنی کہ اقصی لسان زبان کا پچھلا حصہ اوپر نرم تالو سے لگتا ہے نا، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو لگا دینا ہے، اقصی لسان کو تالو کے ساتھ لگا دینا ہے۔ تا میں ہم نے تھوڑا سا گیپ چھوڑا تھا، لیکن قاف اور کاف یہ 2 ایسے لیٹرز ہیں کیونکہ ان کا مخرج نون سے کافی دور ہے، تو اس میں مخرج کو ہم بند کر دیتے ہیں، یعنی مخرج پہ لگا کے اخفا کیا جاتا ہے قاف اور کاف میں، ٹھیک ہے۔ تو کیسے ہوگا اخفا، من قبلہم،
اب میں نے زبان کی نوک کو نیچے رکھنا ہے، نیچے والے دانتوں کے ساتھ لگا کر، کیونکہ قاف کی ادائیگی میں زبان کی نوک کا کوئی کام نہیں ہے، تو اقصی لسان کو اوپر اٹھانا ہے، زبان کے پچھلے حصے کو، اور ٹھیک ہے. جبکہ کاف جو ہے باریک لیٹر ہے اور اس میں بھی اقصی لسان اوپر سخت تالو پہ لگتی ہے. یہاں پر اس میں بھی زبان کی نوک کا کوئی کام نہیں ہے، تو زبان کی نوک نیچے والے دانتوں کے ساتھ لگی ہوگی اور ہم کاف کے مخرج کے ساتھ زبان کو لگا دیں گے اور پھر ہم غنہ کریں گے 2 کاؤنٹس. منکم، منکم، ٹھیک ہے. تو یہ اخفا باریک ہوگا، دونوں میں آپ نے فرق رکھنا ہے، ایک اخفا موٹا ہے ایک باریک ہے. من قبلہم منکم، ٹھیک ہے. تو یہ جو باریک اخفا ہے اس کو موٹا نہیں کرنا، منکم اس طرح سے نہیں کرنا. اب ہم اس کی کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں. اس میں آپ لوگوں نے کچھ باتیں یاد رکھنی ہیں تاکہ اخفا جو ہے وہ جو موٹے حروف کا اخفا ہے وہ موٹا نہیں ہونا چاہیے. مثلا فمن طبع، تو اب اس میں کیا وجہ ہوتی ہے کہ یہ موٹا ہو جاتا ہے کہ جو ہماری زبان کا جو پچھلا حصہ ہے اقصی لسان جو ہے وہ اوپر اٹھی ہوتی ہے، تو جب وہ اوپر اٹھ جاتی ہے تو اخفا جو ہے وہ موٹا ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے ہم نے موٹا اخفا نہیں کرنا، زبان کا پچھلا حصہ یا کوئی بھی حصہ اوپر نہیں اٹھانا سوائے جو مخرج ہے اس کے قریب رکھنے کے. دوسرا یہ کہ زبان اگر کسی کا جو ہے وہ نون ظاہر ہو جاتا ہے، جیسے فمن طبع، اس میں نون کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے، تو آپ نے کیا کوشش کرنی ہے کہ زبان کی جو نوک ہے اس کو نیچے والے دانتوں کے ساتھ لگا کے رکھیں تاکہ نون کی آواز نہ آئے، کیونکہ ہم نے اخفا میں نون کو چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ اخفا کو پچھلی والی جو حرکت ہے اس کے مشابہ نہیں کرنا. مثلا جیسے کن تم ہے، اب اس میں پیش ہے، اگر میں پیش کے لیے ہونٹ گول ہی رکھوں گی تو وہ پیش کی طرح کا اخفا ہو جائے گا، کن تم. تو اس طرح اخفا نہیں کرنا کہ پچھلی حرکت جو ہے وہ لمبی ہو جائے. اسی طرح منکم ہے تو منکم، اب اس میں کیا ہے، یہ می لمبا ہو گیا، اخفا آپ نے کیسے کرنا ہے، کاف کے مخرج پہ، منکم، منکم. ٹھیک ہے. اسی طرح جو زبر والا اخفا ہے اس میں بھی زبر کو اتنا لمبا نہیں کرنا کہ وہ ما طبع ایسے ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ نے تا کے مخرج کے قریب رہنا ہے. اب ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں. فمن تبع، ٹھیک ہے. باریک اخفا ہے، زبان کی جڑ کو پیچھے اوپر سے نہیں اٹھانا، پیچھے سے اوپر نہیں اٹھانا. فمن تبع شہاب ثاقب، شہاب ثاقب، من جنت، من جنہ، ومن دخلہ، ومن دخلہ، منذر، منذر. ٹھیک ہے. اس میں بھی پیش کے بعد جو اخفا ہوگا اس میں پیش کے بعد آپ نے ہونٹوں کو سٹریٹ کر لینا ہے، اس میں ہونٹ واپس سٹریٹ ہو جائیں گے. من زکاہا، زبان کی نوک جو ہے وہ نیچے والے دانتوں کے ساتھ لگی ہوگی. من زکاہا، فلا تنسا، فلا تنسا، نفس شیئا، نفس شیئا، من صلصال، من صلصال. ٹھیک ہے. یہاں پہ اخفا جو ہے وہ موٹا ہے، من صا، من صا. ٹھیک ہے. منضود، منضود، شرابا طہورا، شرابا شرابا طہورا، شرابا طہورا. یہ اخفا بھی موٹا تھا. اسی طرح وا کا جو اخفا ہے وہ بھی موٹا ہوگا. فانظر، فانظر، فا، فإن فاؤوا، فإن فاؤوا، ينقلب، ينقلب، رزق کریم، رزق کریم. تو یہ ہم نے اخفا پڑھ لیا. الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا.